नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तार टाइम प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। इफ्तार टाइम में आज हम बात करेंगे अल्लाह के राह में माल खर्च करने के बारे में। नाज़रीन आपको बता दें कि इफ्तार टाइम को पेश कर रहे हैं हीरा भाई ज्वेलर, जो कि नामपल्ली और मासाब टैंक पर मौजूद है और 1958 से नायाब और ख़ूबसूरत ज्वेलरी के लिए हैदराबाद के अवाम की पहली पसंद है। जबकि इफ्तार टाइम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं हैदराबाद की शान, हैदराबाद की जान, शादाब बिरयानी और शादाब हलीम और मोहम्मद कैफ मार्ट हैदराबाद। नाज़रीन, इस्लाम में अल्लाह की राह में माल खर्च करना नहायत अजीम इबादत और बाइसे अजर व सवाब अमल है। कुरान करीम में बारहा इस बात की तरगीब दी गई है कि इंसान अपने माल में से ज़रूरतमंदों, मिस्कीनों और मोहताजों पर खर्च करे। जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए अपना माल खर्च करता है, अल्लाह ताला उसके माल में बरकत अता फरमाता है और उसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब होती है। कुरान पाक में इरशाद है कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, इनकी मिसाल उस बीज की तरह है जिससे 7 बालियाँ निकलती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। यानी अल्लाह ताला एक नेकी का अजर कई गुना बढ़ा देता है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह के रास्ते में दिया गया माल कभी ज़ाय नहीं होता, बल्कि बढ़कर वापस आता है। राह खुदा में खर्च करने से दिल में सुकून पैदा होता है, माशरे में मोहब्बत और हमदर्दी बढ़ती है और ज़रूरतमंद लोगों की मुश्किलात आसान होती है। सदका व खैरात देने से मुसीबतें टलती हैं, रिस्क में वसात पैदा होती है और इंसान के गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनता है। लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए खुशदिली के साथ अपने माल में से कुछ हिस्सा ज़रूर निकालें, ताकि हम भी अल्लाह की रहमतों और बरकतों के मुस्तहिक़ बन सकें और एक बेहतर और हमदर्द मुआशरे की तामीर में अपना किरदार अदा कर सकें। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा उन्वान है, अल्लाह की राह में ख़र्च करना कैसा है, इस ताल्लुक़ से अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती सिद्दीक़ साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो आपके सवालों के जवाब देंगे। उन्वान से हट के भी अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो भी आप कॉल कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आपको बता दें कि जब भी आप कॉल करें, बराए करम सवाल जवाब के सिलसिला जब तक चले, टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात किया करें, ताकि आप जो सवाल करें वो बेहतर ढंग से हम तक पहुंच सके और फिर मुफ्ती साहब उसका जवाब दे सकें। बहरहाल मुफ्ती सिद्दीक़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत इस्तक़बाल आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तो नाज़रीन, मुफ्ती सिद्दीक़ साहब हमारे साथ मौजूद है, अगले 1 घंटे तक मौजूद रहेंगे। अगर आपके जहन में अल्लाह की राह में माल खर्च करना, आज का ये हमारा उन्वान है, इस ताल्लुक़ से आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा उन्वान से हट के भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो भी आप कॉल कर सकते हैं। बहरहाल मुफ्ती साहब, आज का जो हमारा उन्वान है इस पर एक मुख्तसर बयान, उसके बाद इंशाअल्लाह कॉलर्स को शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफ़ज़लीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बि इहसानिन अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम इजलालन व इकरामा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि अभी आपने सुन रखा है कि आज का हमारा उन्वान है इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की फ़ज़ीलत व बरकत, यानी अल्लाह की राह में माल खर्च करना ये हमारे लिए कितना सवाब का बाइस है, क्या बरकतें हैं, उसकी क्या अहमियत है। इंशाअल्लाह इस पर हम गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करेंगे। सरेदस ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में ये इरशाद फरमाया है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, और ये कुरान मुत्तक़ियों को, अल्लाह से डरने वालों को हिदायत का रास्ता देने वाला है, हिदायत का रास्ता दिखाने वाला है। तो अल्लाह ताला ने मुत्तक़ियों के बारे में ज़िक्र फरमा कर फिर उनकी सिफ़तें अल्लाह ने बयान फरमाई। तो फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब, अल्लाह से डरने वाले कैसे होते हैं कि वो गैब पर ईमान रखते हैं, यानी अल्लाह ताला को हमने देखा नहीं है लेकिन हमारा ईमान है।
ہم نے جنت و دوزخ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ پر ان پر ہمارا ایمان ہے. ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہمیں ہمارا ان پر ایمان ہے. حتیٰ کہ ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں دیکھا لیکن ہمارا ان پر ایمان ہے. تو ایمان بالغیب یہ متقیوں کی صفت اور نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کی پہلی نشانی اللہ فرما رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور دوسری صفت اللہ فرماتا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو اس کے وقت پر خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. پھر تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے والوں کی بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو ہمارے رزق میں سے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی، کوالٹی بیان فرمائی ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. تو ایک مسلمان حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ہی کا خوف ہوتا ہے. تو بندہ جب تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، متقی بنتا ہے، تو اس کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک اہم صفت انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں جب بندہ مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکتیں عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے رزق میں سے خیرات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. اب آپ قرآن کے اس اسلوب پر بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو ان کو دیا ہے. تو دینے والا اللہ ہے، خرچ کرانے والا بھی اللہ ہے، پھر لوٹانے والا بھی اللہ ہے. تو محترم ناظرین و سامعین، ہم کو جب بھی خرچ کرنے کا موقع ملے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے. خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں کہ کنواں ہیں، جب پانی اس میں سے نکالا جاتا ہے تو پانی کم نہیں ہوتا بلکہ اور تازہ پانی اس کے اندر آتے رہتا ہے. تو جتنا ہم کنویں کو استعمال کرتے رہتے ہیں اتنا زیادہ اس میں پانی بھرتا رہتا ہے، لوگ اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. اور اگر ہم نے کنویں کو بند کر کے رکھ دیا تو پھر اس کے اندر کنجال پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، بہت ساری خرابیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور مال خرچ نہیں کرتے. جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ ان کو مزید دیتا رہتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے پھر ان کو اللہ تعالیٰ بخل کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے. دنیا میں بھی سزا ہوگی، آخرت میں بھی سزا ہوگی. لہٰذا اللہ نے جو ہم کو دیا ہے یہ کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ہمیں اچھی طریقے سے بٹھا لینا چاہیے. ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر اس کی راہ میں خرچ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر بندوں کو ثواب عطا فرمائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے. دے خود رہا ہے، اللہ ہی دے رہا ہے میرے رزق، پھر فرما رہا ہے خرچ کرو. جب ہم خرچ کر رہے ہیں اس کا دیا ہوا مال جب ہم خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر ثواب بھی دے رہا ہے. سبحان اللہ، کتنا اللہ تعالیٰ کرم نوازیاں فرما رہا ہے. اس کا مال اس کی راہ میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ ہم کو ثواب عطا فرماتا ہے. نہ صرف ثواب عطا فرما رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ مزید مال بھی ہم کو عطا فرما رہا ہے. تو یہ بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس سے برکتیں حاصل کریں. بالکل. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارا سلام بھی قبول کر دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال جی کچھ ہے تو صدقہ کے تعلق سے ہے. یہ سوال کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص ہے تو 3 چیزوں کے لیے صدقہ دینا چاہ رہا ہے، یعنی اللہ کے راہ میں، محرومین کی طرف سے اور اپنی جسمانی تکلیف دور ہونے کی طرف، تو تینوں کے ایک ہی نیت کرنا چاہیے یا الگ الگ کرنا چاہیے؟ ایک تو محرومین کی طرف سے اور جو زندہ ہے ان کی طرف، دونوں طرف سے اگر دے رہے ہیں تو جی اللہ کے راہ میں اپنے جسم کا صدقہ اور ہے تو محرومین کی طرف سے صدقہ، تو 3 نیت کر کے دینا یا ایک ہی نیت کر کے دینا؟ تو اسے رہنما فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 نیت کا ایک بار مفتی صاحب پوچھ رہے 3 نیت کیا مطلب؟ جی جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے محرومین کو پہنچاتے، میرے والدین والدوں کو، اور دوسرا ہے تو اللہ کے راہ میں دینا چاہ رہا ہوں، اور تیسرا ہے تو میرے صحت اور تندرستی کے لیے. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گیا. یہ بالکل یہ سوال اس طرح کرنا چاہ رہا ہے کہ صدقہ دیا کہ محرومین کو بھی اس کا فائدہ ملے، ان کو بھی ملے یا ان کے بچوں کو، مطلب کئی لوگوں کو ایک ہی صدقے سے فائدہ ملے. ایک اور کالر ہے، پہلے ان سے بات کر لیں گے. جی السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी रामंतसपुर से बात कर रही हूँ मैं। जी सवाल कीजिए। जी ये घर रहन लेके ऐसा किराए पे देते ना, मतलब रहन दे लेके अपन रहन पे ले लेके अपन फिर किराए को देना, ऐसा जायज रहता क्या? पहले आपने रहन पे लिया फिर उसको किराए पे दिया? हाँ। ठीक है। तो इस पे इंटरेस्ट होता फिर नहीं लेना ऐसा बोल रहे थोड़े लोग, तो मुफ्ती साहब से सवाल करने के लिए करे। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह बताया जाएगा। मुफ्ती साहब जो पहला सवाल भाई ने किया था सदक़े वाला, उसका अगर जवाब दे दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामीईन, याद रखें कि आप जिस नीयत से सदका देंगे उसी के मुताबिक आपको अल्लाह ताला अजर अता फरमाएगा। आप सदका दे रहे हैं तो उसमें आप एक नीयत भी शामिल कर सकते हैं, कई नीयतें भी शामिल कर सकते हैं। जैसा कि आपने पूछा, मरहुमीन और मरहुमात को भी उसका सवाब पहुँचे आपके, और आपको भी सेहत और तंदुरुस्ती हो और कोई मुसीबत बला टल जाए, और भी जो नीयतें आप उसमें करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। एक ही सदका देते हुए आप एक नीयत भी कर सकते हैं और कई नीयतें भी शामिल कर सकते हैं। देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। यकीनन अल्लाह ताला आपकी नीयतों के मुताबिक आपको उसका बदला अता फरमाएगा। आपने मरहुमीन की नीयत की है, अल्लाह उसका सवाब मरहुमीन को भी अता फरमाएगा। आपने अपने लिए सेहत और तंदुरुस्ती की नीयत की है, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती भी अता फरमाएगा। और इसके अलावा आपने मुसीबतों को टालने के लिए नीयत करके सदका दिया है, अल्लाह आपकी मुसीबतों को भी टालेगा। तो आप जो नीयत करके देना चाहें दे सकते हैं। एक नीयत भी कर सकते हैं, एक से ज़ायद नीयतें भी एक ही सदक़े में आप कर सकते हैं। तो चलिए नाज़रीन, वक्त हो चला एक ब्रेक का। अल्लाह के राह में ख़र्च करना, सदका खैरात करना, आज का ये हमारा उन्वान है। अगर आपके ज़हन में इस ताल्लुक़ से कोई भी सवाल है तो मुफ्ती सिद्दीक़ साहब लगातार हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। आप देख रहे हैं इफ्तार टाइम और मुफ्ती सिद्दीक़ साहब लगातार हमारे साथ मौजूद है जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। अल्लाह की राह में सदका खैरात करना, ख़र्च करना, ये आज का हमारा उन्वान है, टॉपिक है। इस ताल्लुक़ से अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। उन्वान से हट के भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो भी आप कॉल कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मुफ्ती साहब, एक बहन ने कॉल किया था कि रहन पर लेकर घर फिर उसको किराए पे दे देना, तो कैसा है, क्या रहन पे ले सकते हैं? पहले तो ये है, इसका भी जवाब दे दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामीईन, इस्लाम में रहन की इजाज़त है, मगर उसका मतलब और मफ़हूम हमारे पास बिगाड़ दिया गया है। रहन इसलिए रखा गया है शरीयत में कि एक आदमी जो हाजतमंद हो वो अपनी कोई चीज़ किसी के पास अमानत रखवा कर कुछ कर्ज़ हासिल करे और फिर उसके बाद वो कर्ज़ लौटा कर अपनी चीज़ वापस ले ले। ये इसलिए रहन हमारी शरीयत में मुकर्रर किया गया। तो इस तरह करना जायज़ है कि कोई चीज़ हम अपनी रहन में रखवाएं और कुछ कर्ज़ हम हासिल करें, अपनी ज़रूरत पूरी करें, फिर जब अपने पास पैसे आ जाएं कर्ज़ वापस करके अपनी चीज़ वापस ले लें, तो ये बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर कोई चीज़ हम रहन रखते हैं तो उसका इस्तेमाल का तरीक़ा है। अब हमारे पास शरीयत में ये बात मुकर्रर है कि जो चीज़ हमने रहन में रखवाई है ना वो रहन रखने वाला उसको इस्तेमाल कर सकता है और ना जिसके पास रहन रखवाया गया है वो इस्तेमाल कर सकता है। यानी मिसाल के तौर पर मैं ये अपना फ़ोन किसी के पास रहन रखवा रहा हूँ तो ना मैं ख़ुद इसको इस्तेमाल कर पाऊँगा और ना जिसके पास मैं रखवा रहा हूँ वो इस्तेमाल कर सकेगा। तो दोनों भी इस्तेमाल रहन की चीज़ को नहीं कर सकते। ये बात अच्छी तरीके से जहन में रख लीजिए। अब रहा ये सवाल कि रहन पर घर लेकर फिर उसको किराए पर दे देना, तो ये जायज़ है क्या? तो ये सूरत बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि हम जब रहन ले रहे हैं तो वो हमारे पास अमानत है, ना हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना खुद घर वाला उसको इस्तेमाल कर सकता है। अब आगे हम किसी को किराए पर देंगे तो ये कर्ज़ पर फिर सूद ज़ायद रकम हासिल करना और नफ़ा उठाना हो जाता है जो शरीयत में नाजायज़ और हराम है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु क़र्ज़िन जर्र मनफ़अतन फ़हुव रिबन, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि हर वो कर्ज़ जो अपने साथ नफ़ा लेकर आता है तो वो नफ़ा उसके लिए सूद हो जाता है और सूद हमारे लिए हराम है। तो अगर कोई भाई या बहन ऐसा कर रहे हैं कि घर रहन पे लेकर किसी और को किराए पर दे रहे हैं फिर वो किराया खुद हासिल कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नाजायज़ सूरत है। इससे बचना हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और, एक सवाल बहन ने जो किया था उस पर मेरे जहन में आ रहा है कि रहन पर हमने कोई घर लिया
تو ہم نے اس کا تو پیسہ دے دیا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ جو بھی دے کے رہن پہ لے لیا. آپ نے کہا کہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے, تو گھر جب رہن پہ لیا ہے یا کسی نے ہم کو دیا ہے تو اس کا استعمال کیا اس گھر میں ہم خود نہیں رہ سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین سامعین, ہم نے جو بھی مکان رہن میں رکھ لیا ہے اپنے پاس, مثال کے طور پر میں 5 لاکھ روپے دے کر کسی کے گھر میں جا رہا ہوں, رہن پر لے رہا ہوں, اور مدت یہ قرار پائی ہے کہ 2 سال کے بعد 5 لاکھ روپے لوٹا دیے جائیں گے, تب تک آپ ہمارے گھر کو استعمال کیجیے, تو یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ہاں البتہ جب ہم رہن پر پیسے دے کر رہن پر گھر لے کر اس میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا کرایہ دینا پڑے گا. تو کرایہ اگر دیتے ہیں تو پھر وہ رہن کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور وہ اجارے کا معاملہ آ جائے گا کہ یہ کرائے پر کوئی چیز لینا ہوگا. تو آپ کرایہ دے سکتے ہیں, لیکن کرائے پر بھی ایک اور صورت میں جو ہمارے پاس مشہور ہے وہ بھی بتا دوں کہ ہم کرایہ جو دیتے ہیں وہ بالکل معمولی دیتے ہیں, 500,000 روپے ہم کرایہ دیتے ہیں. اگر رہن کے لیے پیسہ دے دیا تو کرایہ معمولی کر دیتے ہیں. تو رہن کے لیے پیسہ دے کر ہم اس گھر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کرایے میں ہم صرف 500,000 روپے دے رہے ہیں, اور جو کرایہ بنتا ہے اصل میں اس کرایے کا جو اس گھر میں جو کرایہ بنتا ہے اس سے بہت کم ہے, متعارف جو کرایہ ہوتا ہے اس سے بہت کم ہے, تو یہ بھی صورت جائز نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی استعمال کرنا چاہتا ہے تو رہن نہ کہے بلکہ قرض دے, اور قرض دے کر ان کو کہے کہ بھائی میں آپ کے گھر میں کرائے سے رہتا ہوں, آپ مجھ سے کرایہ حاصل کر لیں, جب میں نکلوں گا تو جتنا کرایہ بن رہا ہے اگر میں نہیں دے پایا تو دیتے وقت میرے اماؤنٹ میں سے اتنا آپ مائنس کر لیجئے. یہ ایک صورت جواز کی نکل سکتی ہے, ورنہ جو ہمارے پاس معاشرے میں چل رہا ہے کہ گھر کرایہ مکان رہن پر لے رہے ہیں تو یہ لینا دینا جائز نہیں ہے. لینے دینے کے بعد اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سماج میں تو بہت زیادہ ایک عام رواج ہو گیا ہے کہ رہن پہ گھر لے لیا, کسی کو ضرورت ہے 5 لاکھ روپے دے کے اب لے لیا, اس گھر میں شفٹ بھی ہو گئے, سالوں رہ رہے ہیں, جب تک بیچارے کے پاس سامنے والے کے پاس, اب اس نے تو شادی بیاہ کے نام پہ 5 لاکھ روپے لے لیے تھے, خرچ کر دیے, اب وہ 5 لاکھ اس کے پاس جب آئیں گے تب یہ گھر خالی کریں گے, تو کیا یہ بھی درست نہیں؟ بالکل جی بالکل یہ بھی درست نہیں ہے, کیونکہ قاعدہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ جو چیز ہم رہن رکھتے ہیں اس چیز کو نہ ہم استعمال کر سکتے ہیں, نہ جس کے پاس ہم وہ رکھ رہے ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتا, دونوں استعمال نہیں کر سکتے. اب ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے کہ ہم پیسے دے رہے ہیں, مکان کو استعمال کر رہے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. کرایہ اگر دے رہے ہیں تو پھر یہ رہن کا معاملہ ختم ہو جائے گا, کرائے کا معاملہ شروع ہو جائے گا. اب کرائے میں آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات کر لیجئے. متعارف کرائے سے ہم بالکل کم نہیں کر سکتے, یعنی بالکل معمولی 10,000 کرائے پر ملتا ہے لیکن آپ 500 روپے 1,000 روپے دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی صورت جائز نہیں ہے. تو ناظرین, افطار ٹائم میں آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا, صدقہ خیرات کرنا. اگر آپ کے ذہن میں اس تعلق سے کوئی بھی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں. مفتی صاحب, رمضان کے شروع سے ہی ہم لوگ صدقے خیرات کے تعلق سے بات کر رہے ہیں, زکوٰۃ کے تعلق سے بات کر رہے ہیں, دعاؤں کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. تو انسان جب خاص کر رمضان میں افطار کے ٹائم دعا مانگے تو کیا کچھ خاص دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے دینے والا بنا, لینے والا نہ بنا, کیا اس طرح کی دعا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین, یقیناً افطار کے وقت میں جو روزے دار ہوتے ہیں ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے, لہٰذا جو دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا, اللہ کی ذات سے امید ہے. تو ہم انفاق فی سبیل اللہ کے لیے بھی دعا مانگے کہ اے اللہ تو مجھے ہمیشہ دینے والا بنا, مانگنے والا نہ بنا. تو دینے والا ہاتھ, جیسا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. مطلب دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے ہمیشہ دینے والا بنا, مانگنے والا بننے سے میری حفاظت فرما, تو ضرور آپ دعا مانگ سکتے ہیں. اچھا, صدقہ خیرات کی ہم بات کریں. ایک صدقہ وہ ہے جو ہم پر فرض ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں, ایک صدقہ وہ ہے کہ جو ہم اپنی خوشی سے دیتے ہیں, کسی کی مدد کرتے ہیں. بہتر کون ہے, افضل کون ہے؟ ایک تو فرض ہے وہ تو ہم کو دینا ہی دینا ہے, تو بہتر کون سا ہے؟ جو ہم صدقہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین, زکوٰۃ جن پر فرض ہے وہ تو اپنا فرض ادا کرتے ہوئے دیں گے زکوٰۃ. یقیناً زکوٰۃ دینا یہ بندے پر سال گزرنے کے بعد واجب ہوتا ہے, اس کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. لیکن سال بھر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خوشحالی دی ہے
اس میں سے بھی غریبوں کا خیال کرتے ہوئے صدقات و خیرات کرنا یہ بھی ہمارے لیے زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف سال میں ایک ہی بار ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، باقی سال بھر خاموش رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب بھی اللہ تعالی ہم کو کچھ نہ کچھ عطا فرمائے اس میں سے ہم کچھ نہ کچھ غریبوں کو دیتے رہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ان کے پاس تھوڑا بہت بھی ہوتا تو وہ سامنے والے کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار صحابہ میں حضور تشریف فرما تھے اور واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بھیجا اور اپنے گھر والوں سے یہ پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ ہے جو اس مسکین کو کھلانے کے لیے، اس بندے کو کھلانے کے لیے ہو؟ تو ازواج مطہرات نے کہا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور کا گھرانہ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کیسے فاقے رہے، کتنا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت میں زندگی گزار کے غریبوں کو کس طرح زندگی گزارنا ہے اس کا سلیقہ بتایا، جبکہ اگر حضور چاہتے اور دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ مکے اور مدینے کی ساری وادیوں کو سونے کا کر دیتا، ذرات کو سونے کا بنا دیتا، پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتا۔ حضور کے ساتھ جہاں حضور جاتے وہ پہاڑ چلتے۔ بخاری مسلم اور دیگر روایتوں میں یہ بات موجود ہے، لیکن حضور نے فقر کو اختیار فرمایا۔ اس کے بعد ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے جاؤ، اپنے مہمان کی اچھی طرح خاطرداری کرنا۔ تو حضرات محترم گھر گئے، بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا کہ صرف بچوں کا کھانا موجود۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ اہلیہ کے لیے ہے نہ شوہر کے لیے، صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ چونکہ بچے ہیں، اب بڑے حضرات تو بھوک برداشت کر لیں گے، بچے برداشت نہیں کر پائیں گے، کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی اہلیہ کو ایک کام کرو، جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں تو تم چراغ بجھا دینا، بچوں کو پہلے ہی سلا دینا، چراغ بجھا دینا اور جو کچھ ہے ان کے سامنے رکھ دینا، اور کھانے کا یوں احساس کرانا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، جب صحابی ان کو گھر لے گئے اور ان کے عمل کے مطابق، یعنی ان کے پلان کے مطابق انہوں نے ایسا ہی کیا، بچوں کو پہلے سلا دیا، مہمان کے لیے دستر بچھایا، جو کھانا تھا سامنے رکھ دیا، پھر اہلیہ نے کسی بہانے سے چراغ بجھا دیا، اور اب صحابی کیا کر رہے ہیں، اپنی پلیٹ میں اور اپنی اہلیہ کی پلیٹ میں کھانا ڈالے جیسا کر رہے ہیں اور سارا کا سارا کھانا مہمان کو کھلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ نے یہ عمل کر لیا اور رات گزر گئی، صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بے انتہا خوشی کا اظہار فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی اس صحابی کی فضیلت میں، اور جو لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ ان کو ضرورت، ان کو حاجت ہم کو ہے، لیکن ہم سے زیادہ سامنے والے کو اگر ضرورت ہے تو ہم اپنی حاجت کو ترک کر دیں اور سامنے والے کی حاجت کو پورا کریں، تو اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش بھی ہوتا ہے اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ کے ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کلکتہ سے ہاوڑہ بات کر رہا ہوں، ہاوڑہ سے۔ جی سوال کیجئے۔ سوال میرا ہے جناب کہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں پلتھی مار کے پڑھتا ہوں، تو سجدہ کیا زمین پہ ہاتھ رکھا جائے؟ سجدہ تو ہو نہیں پاتا ہے، ٹھیک ہے، کیا نماز قبول ہے؟ چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہاں تو مفتی صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، ان سے بات کر لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گولابی سے بات کر رہا ہوں۔ جی میرا سوال ہے کیا بالوں کو کلر کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں انجیکشن دے سکتے کیا؟ ٹھیک ہے، چلیے بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ مفتی صاحب جو پہلا سوال تھا بھائی کا، انہوں نے کہا کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو بیٹھ کے جب پڑھتے ہیں تو وہ سجدہ نہیں کر پاتے ہیں، تو ہاتھ کیسے رکھیں، پیر پہ رکھیں یا زمین پہ رکھ لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، جو شخص
ज़मीन पर सजदा करने की ताकत नहीं रखते तो उनको बैठ कर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, यानी बिल्कुल ठहर भी नहीं सकते और सजदा ज़मीन पर कर भी नहीं सकते, तो ऐसे शख्स बैठकर नमाज अदा करेंगे। हाँ, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि अगर आप ठहर सकते हैं, क़याम पर कुदरत है आपको, बिल्कुल ठहर सकते हैं तो ठहरें। रुकू में जाते वक्त में आप इशारे से रुकू करें और सजदे में भी इशारे से आप सजदा कर सकते हैं। अब जैसा आपने बताया कि आप मांडी डालकर बैठते हैं तो सजदा करते हैं, तो किस तरह करते हैं? अगर सजदे में आपको जाना मुमकिन है तो जाएं, यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और अगर बिल्कुल भी आप सजदे में नहीं जा सकते हैं तो आप अपनी रानों पर ही अपने हाथों को रखें और सर को बस झुका लें सजदे की नीयत से, तो आपका सजदा अदा हो जाएगा। सामने हाथ रखना ये ज़रूरी नहीं है, आप अपने पैरों पर ही, अपने रानों पर ही हाथ रखें और सजदे को सर के इशारे से अदा कर लें। आपकी नमाज बिला कराहत जायज़ हो जाएगी और मुकम्मल भी हो जाएगी। अल्लाह ताला सवाब भी अता फरमाएगा। मजबूरी की हालत में कोई गुनाह शरीयत में मुकर्रर नहीं है। तो चलिए नाज़रीन, बातचीत के सिलसिला हम जारी रखेंगे। अल्लाह के राह में सदका खैरात करना, ये आज का हमारा उन्वान है। मुफ्ती सिद्दीक़ साहब लगातार हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। आप देख रहे हैं इफ्तार टाइम और मुफ्ती सिद्दीक़ साहब हमारे साथ लगातार मौजूद है जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ से बात करें भाई? जी मैं हसनगर से बात कर रहा हूँ, सैयद उमर, कर्नाटक से। जी सवाल कीजिए। जी मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि तरावी की नमाज का वक्त कब तक रहेगा, और वो तरावी की नमाज अगर किसी की छूट गई तो क्या आपकी क़ज़ा पढ़ सकते हैं? ठीक, ये एक सवाल है। और एक दूसरा सवाल ये है कि इफ्तार के मामले में, ये इफ्तार क्या मस्जिद में इफ्तार करना कोई सा अजर है, उसके लिए ऐसा कोई रिवाज है क्या, ऐसा कुछ इस बारे में? मस्जिद में इफ्तार करना अक्सर ये सवाल आता है आवाम में कि इफ्तार घर पे करना बेहतर है या मस्जिद में, ऐसा सवाल है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए प्रोग्राम। मुफ्ती साहब, इससे पहले कॉलर ने जो कॉल किया था बालों में कलर लगाने के ताल्लुक से, क्या जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, फ़तह मक्का के मौके पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम हज़रत अबू कुहाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लाया गया, तो आपके दाढ़ी और सर के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस सफ़ेदी को किसी रंग से बदल दो, अलबत्ता काले रंग से परहेज़ करना, काले रंग से बचो। तो शरीयत मुताहरा में सिर्फ़ और सिर्फ गाज़ी के लिए, जो मुजाहिद होते हैं, जिहाद करते हैं, उनके लिए इजाज़त है कि वो दुश्मन पर रुअब तारी करने के लिए काला कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, काला खिजाब लगा सकते हैं। इसके अलावा आम हालतों में हम बिला काला कलर इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसके अलावा जो भी रंग है, जैसे मेहंदी है या चॉकलेटी रंग है या डार्क ब्राउन है, ऐसे कलर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। काले कलर को छोड़कर दूसरे जितने भी कलर हैं उनको इस्तेमाल करना बिला कराहत जायज़ है, इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अंबरपेट से बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिए अपना। ये अगर अपन किसी को कर्ज दिए और उन्होंने अपने को अदा नहीं कर सके, उनके पास से नहीं निकला, अपना अपन से जितना भी अमाउंट लिए उन्होंने उनके पास से नहीं निकला, तो अपन अपनी ज़कात के तौर पे उनको माफ कर सकते क्या? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। मुफ्ती साहब, जो कॉलर भाई ने कलर के लिए सवाल किया था, उनका एक और सवाल था इंजेक्शन का, कि रमज़ान में क्या इंजेक्शन ले सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, इंजेक्शन के बारे में उलमा की दो मुख्तलिफ राय हैं। एक उलमा का कौल ये है कि इंजेक्शन लेने से रोज़ा टूट जाता है, और एक उलमा का कौल ये है कि बिला कराहत इंजेक्शन इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल जायज़ है। अब हम आपको ये अर्ज़ कर देते हैं कि एहतियात यही है कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन न लिया जाए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है, दर्द काफ़ी हो रहा है या बहुत ज़्यादा
سخت ضرورت ہے انجیکشن لینے کی تو اگر آپ لیتے ہیں تو روزہ نہ ٹوٹنے کا بھی قول موجود ہے، اس پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ بہتر ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن نہ لیا جائے۔ اگر کوئی لے لیتے ہیں تو بعض علماء کے قول کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو آپ بے فکر رہیں، اس سے آپ کے روزے پر کوئی حرج کوئی اس میں فساد نہیں ہوگا، کوئی اس میں حرج واقع نہیں ہوگا۔ اور ایک بھائی نے کرناٹک سے غالباً کال کیا تھا، تراویح کی نماز کا وقت پوچھ رہے تھے کہ کب تک ہے، اور اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے تو کیا قضا پڑھ سکتے ہیں کیا اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً تراویح کا وقت نماز عشاء کے وقت سے لے کر سحری کا وقت ختم ہونے تک ہے، یعنی مکمل رات آپ کو یہ تراویح کا وقت ہے، آپ جب چاہیں تراویح ادا کر سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز آپ نے ادا کر لی، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سے یہ وقت شروع ہو گیا ہے تراویح کا، اب آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ اسی وقت تراویح پڑھ لیں، چاہے آپ اپنا کام کر کے آدھی رات کے بعد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ کو تراویح پڑھ لینی چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ سکے ہیں تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، کیونکہ تراویح ایک نفل عبادت ہے، اور نفل اور جو سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے اور جو فجر کے علاوہ سنت مؤکدہ ہیں ان کی قضا وقت گزر جانے کے بعد نہیں ہے، لہٰذا تراویح آپ جب ادا کریں گے تو وقت پر ادا کریں۔ اگر وہ وقت نکل گیا ہے اور دوسرا فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے یا دوسرا دن آ گیا ہے تو اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، کہاں سے بات کریں بھائی؟ جموں کشمیر سے جی سوال کیجیے اپنا۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر مطلب جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل آئے تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ سکتا ہے، جیسے دانت سے یا ناک وغیرہ سے؟ ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ مفتی صاحب، تراویح کے تعلق سے ابھی جو کال آیا تھا اس میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں کہ اگر رات میں کسی نے نیند لے لی، تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، اس کے بعد اٹھ کے تراویح پڑھ رہا ہے تو کیا وہ تراویح، کیونکہ تہجد کے لیے پھر یہ کہ تھوڑا سا اگر آپ نے آرام کر لیا، نیند لے لی تو اس کے بعد وہ تہجد ہو جاتی ہے، تو کیا یہ تہجد ہوگی یا تراویح ہی مانی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، نیند کے بعد بھی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر تراویح کی نیت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو تراویح ہوگی، تہجد کی نیت سے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو تہجد ہوگی۔ آپ اگر نیت کرتے ہیں 20 رکعت تراویح کی تو تراویح ہو جائے گی، اس کے بعد آپ تہجد کی نماز ادا کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ تراویح نہیں پڑھے ہیں، نیند لے کر اٹھے ہیں، تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہرحال تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سحر تک ہے، فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، نیند لے کر بھی آپ اٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں، تراویح پڑھیں، اس کے بعد پھر تہجد ادا کر لیں۔ اچھا، بھائی نے ایک اور سوال کیا تھا افطار کو لے کر کہ مسجد میں جا کر افطار کرنا زیادہ بہتر ہے یا گھر پر افطار کر کے مسجد جائیں وہ زیادہ بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ اور افضل طریقہ یہی ہے کہ بندہ گھر پر افطار کرے، اس کے بعد نماز کے لیے مسجد کو جائے، یہی سنت ہے اور یہی افضل طریقہ ہے۔ ہاں، اگر مسجد کافی دور ہے اور آپ افطار کر کے جانے تک اذاں ہو کر نماز ختم ہو جانے کا آپ کو اندیشہ ہے یا کوئی رکعت چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے تو پھر آپ مسجد جا کر بھی افطار کر سکتے ہیں۔ تو یہ سچویشن پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر مسجد دور ہے، آپ گھر پر افطار کر کے جائیں گے تو رکعت چھوٹ جائے گی، نماز ہی چھوٹ جائے گی، تو آپ پہلے سے ہی مسجد کو چلے جائیں، وہاں پر اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھیں، وہاں اس کے بعد افطار کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر مسجد نزدیک میں ہی ہے تو آپ اطمینان سے گھر پر ہی افطار کریں، اس کے بعد اذان ہونے سے پہلے یا اذان ہوتے وقت آپ مسجد چلے جائیں۔ افضل طریقہ اور سنت طریقہ یہی ہے کہ گھر میں افطار کریں، اس کے بعد مسجد کو جا کر نماز ادا کریں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کر لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میں نشاد بات کر رہی ہوں جن سے۔ جی بتائیے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر قرض دار ہے، 60-70 لاکھ کا قرضہ ہے اس کے اوپر، اور اس کی مسز کے پاس 15 تولہ سونا ہے، لیکن وہ ہاؤس وائف ہے، سروس نہیں کرتی ہیں، تو کیا اس سونے کی زکوٰۃ یا مطلب اس پہ شوہر پہ واجب ہے کیا کہ وہ اس کو دینا پڑے گی؟ اور قرضہ 70,000 کا اور قسطیں بھی برابر جمع ہو رہی ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے, چلیے بالکل انشاءاللہ, مطلب ہاؤس وائف ہے تو بالکل سمجھ میں آ گیا, سوال سمجھ میں آ گیا, بالکل 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 جواب دیا جائے گا. پروگرام دیکھتے رہیے. مفتی صاحب, ایک انبر پیٹ سے جو کال آیا تھا, پہلے اس کا جواب دے دیں گے, کہ انہوں نے کہا کہ کسی کو قرض دیا ہے وہ لوٹا نہیں رہا ہے, تو کیا زکوٰۃ میں اس کو کٹوا سکتے ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین, اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ قرض واپس کرنا چاہتا ہے, اس کی نیت بھی ہے قرض واپس کرنے کی, لیکن حالات نہیں بن رہے ہیں, اس کو پیسے نہیں مل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کا قرض ادا کر سکے, اور وہ واقعتاً حاجت مند ہے, ضرورت مند ہے اور زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے, اس کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, تو آپ ڈائریکٹ زکوٰۃ میں اس رقم کو معاف نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 2 لاکھ روپے قرض دیے اور آپ کی زکوٰۃ بن رہی ہے 10 لاکھ روپے, تو آپ نے خیال کیا کہ اس کے پاس سے 2 لاکھ روپے آنا ہے, لہٰذا میں وہ 2 لاکھ زکوٰۃ میں دے دوں گا, میں نے زکوٰۃ میں دے دیا. اس طرح نیت کر لینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. اگر آپ واقعتاً اس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے اس کو زکوٰۃ کے 2 لاکھ الگ سے ادا کریں. جب 2 لاکھ ان کو دے دیں گے تو وہ ان 2 لاکھ کے مالک ہو جائیں گے. پھر آپ یہ کریں کہ بھائی میں نے آپ کو میں جو آپ مجھے قرض دینا ہے میرا قرض واپس کر دیجئے, تو وہ 2 لاکھ آپ کو قرض واپس کر دیں گے. اس طرح آپ کی زکوٰۃ بھی ہو جائے گی, ان کا قرض بھی ادا ہو جائے گا. اس طرح کرنا پڑے گا, ڈائریکٹ معاف کر دینے سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. کشمیر سے کال تھا بھائی کا کہ خون نکلنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ناک سے, دانت سے, یا جسم کے اور کسی حصے سے اگر خون نکلا تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین, جسم کے کسی بھی حصے سے اگر خون نکلتا ہے تو خون نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. البتہ دانت سے خون نکل رہا ہے تو اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر دانت سے خون نکل کے حلق میں چلا گیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ جب دانت میں خون نکل رہا ہے تو اس کو تھوک دیں, کلی کریں جب تک کہ خون نکلنا بند نہ ہو جائے. اور اگر خون کا قطرہ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے اور آپ کو مزہ بھی محسوس ہو جاتا ہے خون کا, تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. چونکہ دوسرے اعضاء میں سے ناک ہے یا ہاتھ ہے, پیر ہے, یا کسی بھی جسم کے حصے سے جب خون نکلتا ہے تو وہ باہر کی طرف نکل جاتا ہے. جب منہ میں سے خون نکلتا ہے تو پھر ہم نگل لیں گے تو وہ منہ میں چلا جائے گا. تو اگر خون اتنا ہے کہ وہ تھوک پر غالب ہے, یعنی تھوک کم خون زیادہ ہے, ہم نے نگل لیا, روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر خون کم ہے لیکن ہم نے نگلا اور ہمیں مزہ بھی محسوس ہو گیا, حلق کے نیچے اتر گیا, تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں, اگر خون تھوڑا تھا, تھوک بہت زیادہ تھا اور ہم نے نگل لیا اور اس کا کوئی مزہ بھی محسوس نہیں ہوا, تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. تو چلیے ناظرین, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, صدقہ و خیرات کرنا, اس ٹاپک پر آج ہم بات کریں. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں. مفتی صدیق صاحب لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقت ہو چلا ہے ایک اور بریک کا. بریک کے بعد ہم فوراً حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر آپ کا بہت بہت استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں افطار ٹائم اور مفتی صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم مہاراشٹر سے بات کرتے ہیں. مہاراشٹر سے, جی سوال کیجیے اپنا. جی, ہمارا سوال یہ ہے کہ بولتے ہیں جیسے پہننے والے زیور پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. اور کوئی سوال؟ اور یہ پوچھنا ہے کہ اگر زیور پہ زکوٰۃ ہے تو یہ آج موجودہ طور پہ ابھی جو ریٹ چل رہا ہے زیور کا, اس کا وہ ریٹ نکال کے اس پہ زکوٰۃ دینا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بولتے ہیں کہ سال پیسے اگر اماؤنٹ رکھا ہے آپ کے پاس تو سال گزرنے پہ اس پہ زکوٰۃ ہے, تو وہ کتنے اماؤنٹ پہ ہے؟ مطلب 40,000 ہے, سال گزر گئے اس پہ 1,000 دینا ہے, 100 روپئے سال گزر گئے تو اس پہ بھی 2.5 روپئے دینا ہے. یہ پوچھنا ہے. چلیے ٹھیک ہے, بالکل بالکل انشاءاللہ بالکل بتایا جائے گا. دیکھتے رہیے پروگرام. مفتی صاحب, ایک کال تھا جو قرضدار, انہوں نے کہا تھا کہ قرضدار ہے کوئی 15-20 لاکھ یا زیادہ کا بھی قرضدار ہے, قسطیں بھی وہ آرام سے جو بھی اس کے مہینے کی ہے وہ بھر رہا ہے, اس کی بیوی کے پاس 15 تولہ یا سونا آس پاس ہے, تو کیا شوہر زکوٰۃ دے اس کے یا بیوی دے زکوٰۃ, یہ جاننا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین, یقیناً سائلہ نے پوچھا تھا کہ 60-70 لاکھ کا قرض ہے اور 15 تولے سونا ہے یا اس سے بھی زائد سونا ہے, تو زکوٰۃ کس پر ہے, شوہر پر ہے یا بیوی پر ہے؟ اور بیوی ہاؤس وائف ہے, گھر میں رہتی ہیں, کماتی نہیں ہے,
تو یاد رکھیں شریعت میں بیوی یعنی جس کے پاس نصاب کے برابر مال ہے اس کا کمانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے پاس نصاب کے مطابق مال ہے تو اس پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ تو بیوی اگرچہ کہ نہ کماتی ہوں، سونا چونکہ 15 تولے ان کے پاس ہے، چاندی بھی ہے، تو انہی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ شوہر چونکہ 70 لاکھ کے قرضے میں ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ غالباً یہ سوال اس لیے کیا ہوگا کہ شوہر قرضے میں ہے تو بیوی اور شوہر کو جوڑ کے وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں شاید۔ تو اس طرح ہم دونوں کو جوڑ کر کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، شوہر کا الگ حساب ہوگا، بیوی کا الگ حساب ہوگا، جو بالغ بچے اور بچیاں ہیں ان کا حساب وہ اپنا اپنا کریں گے، سب اپنا اپنا حساب کریں گے زکوٰۃ دینے کے وقت۔ لہٰذا بیوی پر زکوٰۃ واجب ہے، 15 تولے سونا اور جو بھی چاندی آپ کے پاس ہے اس کی قیمت معلوم کر کے آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں، کمانے نہیں جاتی ہیں، تو آپ کو کچھ سونا جو 2.5% کا بنتا ہو اتنا بیچ کر خیرات کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہاں البتہ یہاں پر ایک بات ہم یہ بتا دیں کہ شوہر اگرچہ ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، وہ آپ کی طرف سے اگر آپ کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو شریعت نے اختیار دیا ہے، وہ آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ لیکن ہم یہاں پر ایک شریعت کی جو حکمت ہے وہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ غریبوں کی مدد ہو اور جو مالدار ہے اس کے دل سے مال کی محبت نکلے۔ اب چونکہ ہمارے پاس عورتوں کے پاس ہی زیور ہوتا ہے، سونا چاندی ہوتی ہے، تو ہم اس کو بیچنا گوارا نہیں کرتے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر مال کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، ہم نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہمارا مال کم ہو، ہمارے سونے میں کچھ کمی آئے، چاندی میں کچھ کمی آئے، یہ ہم نہیں چاہ رہے۔ جبکہ جس طرح مرد کو ثواب ملتا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے پر، ایسے ہی بیوی کو بھی ثواب ملتا ہے، عورت کو بھی ثواب ملتا ہے، لیکن ہمارے اندر مال کی محبت اتنی بیٹھ گئی ہے کہ ہم بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسی حالت میں اگر شوہر بیوی کی طرف سے دینا چاہتے ہیں تو بیوی کو کہہ دیں کہ میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ آپ کی اتنی بن رہی ہے میں دے رہا ہوں، اطلاع کر دیں، یا پھر آپ شوہر ان کے زیور کا حساب لگائے، جو 2.5% بن رہا ہے وہ پیسہ اپنی بیوی کے حوالے کر دے کہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ جب وہ لے لیں اور اس کے بعد وہ یہ کہیں کہ یہ کسی مستحق کو اگر آپ دینا چاہیں زکوٰۃ میری طرف سے دے دیں، اس طرح بھی جائز ہے۔ چلیے، مہاراشٹر سے بہن نے جو کال کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا، اور لگاتار ہم بات کر رہے ہیں کہ جو استعمال والی چیز ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو زیور ہے وہ بھی تو پہلے استعمال والی چیز ہے، اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہ استعمال کی چیزیں گھریلو چیزیں ہیں جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو جن چیزوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے وہ استعمال کی جو چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہ سونا جو چاندی ہے اس کے بغیر بھی ہم جی سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس سونا چاندی نہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ ہم انتقال کر جائیں گے یا ہمارے ساتھ کوئی بڑی مصیبت ہو جائے گی یا ہم پریشان ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں۔ جن کے پاس ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، پھر بھی وہ زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ کوئی ایسی ضرورت کے لیے نہیں ہے کہ جس کے بغیر ہمیں کوئی چارہ نہ ہو۔ لہٰذا زیورات جو عورتیں استعمال کرتی ہیں اگرچہ کہ وہ استعمال میں ہیں لیکن ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اچھا، ایک اور سوال تھا، انہوں نے کہا کہ لگاتار ہم لوگ بات بھی کر رہے ہیں کہ بھائی ایک مال ہے سال گزر جانا، تو ان کا کہ اس کی کتنی مطلب اماؤنٹ کتنا ہو، کہ 100 روپے تو کیا اس میں بھی 2.5 روپے دینا ہے؟ محترم ناظرین و سامعین، جو ہمارے پاس سال بھر تک پیسہ موجود ہے ہم وہ دیکھیں گے کہ کیا وہ کم از کم 42.5 تولے چاندی خریدنے کے برابر ہے۔ اگر اتنے پیسوں میں 42.5 تولے چاندی ہم خرید سکتے ہیں، 42.5 تولہ ہم چاندی خرید سکتے ہیں، تو بالکل زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو جتنا اماؤنٹ آپ کے پاس موجود ہے اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور غالباً یہ کال مہاراشٹر سے تھا، تو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مہاراشٹر وغیرہ کے جو مفتی حضرات ہیں وہ 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے قائل ہیں۔ 42.5 تولے چاندی یہ جنوبی ہند، یہ جو ہمارا حیدرآباد دکن ہے اور یہاں کا جو علاقہ ہے شمالی ہند، یہاں کے یہ جنوبی ہند، یہاں کے لوگوں کے لیے 42.5 تولے چاندی کا فتویٰ ہے۔ شمالی ہند وغیرہ کے جو علماء ہیں وہاں پر 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولہ
सोना का उन्होंने हुक्म दिया है। जिसके पास शुमाली हिंद में 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी हो, उन पर ज़कात वाजिब है। कम अज़ कम उनके पास इतना पैसा हो कि उससे 52.5 तोले चांदी खरीद सकते हैं और साल गुजर गया है, कर्ज़ वगैरह भी नहीं है, तो उसमें से 2.5% ज़कात अदा करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे नाज़रीन के सवालों के आपने जवाब दिए। तो नाज़रीन, मुफ्ती सिद्दीक़ साहब को आज हमने मदऊ किया था और अल्लाह के राह में सदका खैरात करना, खर्च करना, ये आज का हमारा उन्वान था। कल इंशाअल्लाह किसी नए मौजू के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।